अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। मेमोरी लॉस हो गई है जी, कुछ याद नहीं रहता। पहले मैं बहुत खुश रहती थी, अब मैं उदास रहती हूँ। मेरी ज़िंदगी में अब मेरी कोई ख्वाहिश नहीं है। मेरी बस मैं आपके लिए दुआएं करूँगी। ज़िंदगी में खुशियाँ भी हैं, गम भी हैं। और मतलब कि बहुत ही इमोशनल जो किया गया ना मरियम ने, जो इसका लेटेस्ट एपिसोड आया मरियम का, इसमें मरियम ने यूं फील करवाया जैसे मरियम जैसी बेचारी, मरियम जैसी शोदी, मरियम जैसी बेबस लाचार और बदनसीब बदकिस्मत खातून दुनिया में कोई और है ही नहीं। ठीक है, बोल नहीं पा रही जी, ज़बान साथ नहीं दे रही जी, अंदर से टूट फूट चुकी हूँ। और मतलब कि धीमी लहजा धीमा हो गया जी, बोलना नहीं आ रहा, पता नहीं मुझे क्या हो गया है, मेरी ज़बान मेरा साथ नहीं दे रही। तो बड़ा ज़बरदस्त एपिसोड रहा, बहुत ज़बरदस्त एपिसोड रहा। कामयाब रही, आंटी ने भी भरपूर साथ दिया और मुकम्मल तौर पे ऑडियंस का दिल जीतने में मरियम कामयाब रही और व्यूज़ भी अच्छे आ रहे हैं। तो क्या मरियम बेचारी हैं, क्या मरियम की किस्मत ख़राब है, क्योंकि कुछ लोगों ने ऐसे कमेंट्स भी किए हैं। या फिर मरियम ने खुद अपने अकल का जो है ना इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, तमाम मखलूक़ात में से अफ़ज़ल बनाया है और इसको एक दिमाग से नवाजा है जिससे वो सही और गलत की पहचान कर सकता है और अपना एक डिसीजन ले सकता है। और उसके अंदर सोचने समझने की सलाहियतें हैं। अल्लाह ताला ने उसको दोनों रास्ते दिखाए हैं, जो मतलब एक गलत है एक सही है, तो आपने कौन सा रास्ता इख्तियार करना है ये आपने उसको मतलब इंसान ने खुद इसका फैसला करना है। और बेशक किस्मत जो है वो भी होती है, लेकिन अल्लाह ने इंसान के इख्तियार में भी बहुत सारी चीज़ें दी हैं। ठीक है, अब एक इंसान है वो कुएं में तो नहीं कूदता। आपने ये बात सोची कि भाई नहीं जी कुएं में कूद गए हैं, अल्लाह ने ऐसे ही लिखा था। कभी आपने ऐसे देखा? नहीं कूदते ना। लोगों को पता होता है इंसान को, भाई मैं क्यों कूदूं, मैं मर जाऊंगा, अगर कूदूंगा तो मेरा नुकसान होगा। आग में हाथ नहीं डालता इंसान, क्यों? दिमाग है, उसको पता है कि ये आग खतरनाक है। तो ये कहना कि भाई किस्मत ख़राब थी या किस्मत की वजह से, हर बात का हम किस्मत के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। ठीक है, अल्लाह ताला ने आपको अकल से नवाजा है, तो कुछ इंसान की अपनी गलतियां होती हैं और अपनी गलतियों की वजह से फिर हम जब करते हैं ना, तो वो ज़ाहिर बात है तकदीर फिर वैसी लिखी होती है कि भाई इस बंदे ने खुद ही ऐसे इसने अपने मतलब अब इसका अपना ज़ाती फैसला है ये। तो इसमें हम फिर ये नहीं कह सकते कि भाई तकदीर का जो है ना वही लिखा हुआ था। तो ये मैं नहीं कह रही, ये उलमा इकराम फरमाते हैं। ठीक है, जो मैं सुनती हूँ तो थोड़ा मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ जी, पहली शादी हुई मरियम की, भाई ने बड़ी इज़्ज़त से एहतराम से बहन को जहेज़ दे के रुखसत किया और वो घर बहुत अच्छा था। ठीक है, घर भी अच्छा था, क्योंकि इसकी पुरानी वीडियोज़ अगर आप देखें, इसका रूम देखें, इसका फर्नीचर देखें, सब कुछ, इसका किचन देखें, सब कुछ अच्छा था। इसकी सास इसकी खिदमत करती थी, ये पूरी महारानियों की तरह उस घर में रहती थी। हाँ, इसके शोर शक्ल सूरत में इसके अपना कज़न था खालाजाद, तो इन्हीं की जैसे ही था, बहुत प्यारा नहीं था वो, तो ये भी कौन से इतने प्यारे हैं, अल्लाह ने बनाया है ना, तो इसमें क्या मतलब इंसान किसी के से क्या शिकवा करे, क्योंकि ये रब ने शक्ल बनाई है इंसान की। इसमें तो इंसान बेबस है कि ये खूबसूरत, कोई खूबसूरत है या कोई बदसूरत है, ये तो अल्लाह की तकसीम है। जैसे रिज़्क अल्लाह की तकसीम है और बहुत सारी नेमतें अल्लाह की तकसीम में आती हैं, तो इसी तरह शक्ल सूरत भी मेरे रब की तकसीम है। किसको चाहे तो हुस्न दे दे, किसको चाहे तो नॉर्मल शक्ल दे दे। तो वो बेचारा कबूल सूरत था और अच्छी इनकी गुजर रही थी। इसकी शुरू की अगर आप वीडियोज़ देखें, कोई इसको रोक टोक नहीं थी सॉरी, कोई इसके साथ सख्ती नहीं थी। और ये खुद बताती थी, शोर कभी कभी वीडियो में आ भी जाता था, लेकिन ज़्यादातर ये यही बताती थी कि वो पसंद नहीं करता वीडियो में आना। ज़ाहिर बात है बेचारा झिझकता होगा, क्योंकि इतना प्यारा भी नहीं था। तो ये फिर इसने अचानक से अपना घर ख़राब कर लिया, सिर्फ कि भाई बच्चे नहीं दे पा रहा वो मुझे। इसको पता चल गया था कि शायद उसकी वजह से बच्चे नहीं हो रहे, क्योंकि इसने दूसरे शोर पे भी यही इल्ज़ाम लगाया और पहले पे भी इसने यही इल्ज़ाम लगा के फिर अपना खुला ले ली थी। उसने नहीं इसको छोड़ा। इसने खुद बाद में बताया कि मेरा शौहर पहले वाला अच्छा था। इसने खुद इकरार किया इस बात का इंस्टा पे। ठीक है, वो शायद हमने स्क्रीनशॉट्स लगाए भी थे अपनी पुरानी वीडियोज़ में। फिर जी 2 साल, डेढ़ 2 साल इसने गुज़ारे, जिसमें इसने बड़ा सोच समझ के फिर एक और बंदा चुना। ठीक है, क्योंकि ये 1-2 साल बैठी रही और उस दौरान इसका चाची के घर आना-जाना होता रहा। तो ये बात सारी बताने का मकसद ये है कि आपको इसके ऊपर जो इतनी तरस आ रहा है ना, इतनी इसके आप हमदर्दियाँ आपकी जागी हैं,
میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اس نے جو کچھ کیا اس نے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی خود ماری ہے. اس میں قسمت کا کوئی اس قسمت پہ کو قصوروار ٹھہرانا مجھے بالکل بھی مناسب نہیں لگ رہا اس کے معاملے میں. پھر اس کا دوسرا انتخاب بھی خود کا تھا، نہ فیملی نے پریشرائز کیا، نہ بھائیوں نے کچھ کہا، نہ بہنوں نے کچھ کہا، نہ والدہ نے کہا. تو آپ صرف یہ سوچیں کہ ہمارے ملک میں، ہمارے کلچر میں ایک لڑکی کو اتنی بھی اجازت مل جائے، حالانکہ شریعت نے تو اجازت دی ہے، لیکن گھروں میں ماحول ایسا نہیں ہوتا، اجازت نہیں ملتی کہ لڑکی اپنی شادی کے ڈیسیجن خود لے لے. تو یہ بھی کوئی ایک چھوٹی بات نہیں ہے کہ بھائیوں نے، ماں نے، سب نے اس کو اجازت دی کہ بھئی ہاں تم اپنا دوسرا شریک حیات اپنی مرضی سے چن سکتی ہو. اور اس نے سب سے مشورہ کیا، سب نے اس کی جو ہے نا اس کا ساتھ دیا اور اس کو بولا کہ ہاں تم پورا حق رکھتی ہو، تم اپنا ایک دوبارہ سے سفر شروع کرو، اللہ کرے گا انشاءاللہ اللہ تمہیں اس بار جو ہے تمہیں جو چاہیے وہ تمہیں مل جائے گا. تو امید بھی دنیا قائم ہے، سب نے اس کا ساتھ دیا. تو یہ بھی کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی ہے. عموماً تو لڑکیاں بیچاری اگر اجڑ کے آ کے بیٹھ جاتی ہیں تو وہ دوبارہ اپنے فیصلے آپ تو نہیں کر سکتی. آپ کو پتہ ہے، ٹھیک ہے، شریف گھروں کی بیٹیاں بیٹھی رہتی ہیں، ماں باپ بیاہ دیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو بیٹھی رہتی ہیں بیچاری. تو یہ تو خوش نصیب تھی کہ اس کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی، پوری فیملی نے اس کا ساتھ دیا. اور عموماً تو پاکستان میں ہمارا جو کلچر ہے اس میں بچیاں اگر اجڑ کے بیٹھ جاتی ہیں تو کوئی بھی ان کا ساتھ نہیں دیتا. ٹھیک ہے، کچھ پیرنٹس اچھے ہوتے ہیں جو اپنی بیٹیوں کے لیے پھر سوچتے ہیں، ان کا آگے گھر بسانے کی کوشش کرتے ہیں، ورنہ بچیاں بیچاری بیٹھی رہتی ہیں. تو ایک طلاق کا داغ ہمارے معاشرے میں کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، اس کو بہت برا سمجھا جاتا ہے. حالانکہ شریعت نے بھی اجازت دی ہے ایک عورت کو کہ اگر آپ کا ہسبینڈ کے ساتھ آپ کا نبھا نہیں ہو رہا تو آپ علیحدہ ہو سکتی ہیں. اس کے باوجود بھی ہمارے معاشرے میں طلاق یافتہ عورت کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا. اس کے باوجود کہ اس نے اپنی مرضی سے پہلے شوہر سے علیحدگی کا فیصلہ کیا، پھر سوشل میڈیا پہ بھی اس کو ہمدردیاں ملیں، کیونکہ لوگوں کو تو نہیں پتہ تھا کہ بھئی ڈائیورس کی وجہ کیا ہے. اس نے کہا میں نے لے لیا تو بس ٹھیک ہے. لوگوں نے میں بھی یہی سمجھتی تھی کہ بچے نہیں ہوئے شاید اس وجہ سے اس کو انہوں نے طلاق دے دیا. لیکن جب اس کی دوسری شادی ہوئی اور 15 دن کے بعد جب یہ گھر واپس آئی اور میرے ہی چینل پہ سب سے پہلے کامنٹ آیا کہ بھئی یہ تو ویسا ہی تھا جیسے پہلا تھا، مجھے تو اس کو تو بچوں کی ضرورت تھی، یہ تو بچے کرنے کے لائق نہیں ہے. تو میں تو مطلب کہ بالکل ایک دم سے ہکا بکا رہ گئی کہ یہ مطلب کس طرح کی عورت ہے جس کو 15 دن میں یہ پتہ چل گیا کہ وہ مرد نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. اور پھر اس بندے کو کتنا مینٹلی ٹارچر کیا گیا، اس کو کس لیول تک پہنچایا گیا. مجھے اس کی کسی کی فیملی ممبر کے ساتھ ہمدردیاں نہیں ہیں، لیکن جو اس نے ایک بندے کے ساتھ غلط کیا نا، اس کو اللہ تعالیٰ سے کیا اللہ نے کیا اس سے پوچھنا ہے. خود اس بندے کے سامنے اللہ تعالیٰ اس کو کھڑا کرے گا کہ تم نے اس بندے کے اوپر مطلب کہ جو الزام لگائے، جھوٹے الزام لگائے، تو حساب تو دینا پڑے گا نا. تو بہتر یہی ہے کہ انسان دنیا میں اپنے اگر اس طرح کے معاملات ہیں کھل کے اگر آپ کی معاملات سامنے آ گئے ہیں کہ آپ کی غلطی ہے اور ثابت ہو گئے تو آپ کو چاہیے کہ آپ معذرت کر لیں. تو اب بیٹھ کے گھر میں ضد پہ اڑ جانا، علیحدگی کا مطالبہ، ضد پہ اڑ جانا، اور پھر جب ضد آپ کی خود کی پوری نہیں ہوئی تو آپ قسمت کو کیسے الزام دے سکتے ہیں کہ قسمت نہیں تھی، خوشیاں غم. دیکھیں، بے شک خوشی اور غم زندگی کا حصہ ہے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو آزماتا ہے، وہ خوشیاں بھی آزمائش ہیں، غم بھی آزمائش ہیں، ٹھیک ہے. خوشیوں میں بھی اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ مجھے کتنا یاد رکھتا ہے، کہیں خوشیوں میں مجھے بھول تو نہیں گیا. اور دکھ اسی لیے آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہ انسان ہیں، ہم غفلت میں پڑ جاتے ہیں، اور جیسے ہی ہم پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں. تو زندگی تو ہے ہی آزمائش کی جگہ، ٹھیک ہے. لیکن اس میں ہم کچھ اپنی مرضی سے ایسے فیصلے لے لیتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری زندگی خراب ہو جاتی ہے. ہماری خود کی زندگی ہم خود اپنے ہاتھوں سے تباہ و برباد کر لیتے ہیں، اور مریم نے بھی یہی کیا. تو مریم پلیز آپ اس طرح کی باتیں مت کریں کہ سال اچھا نہیں گزرا. کوئی سال، کوئی وقت، کوئی دن ٹھیک ہے برا نہیں ہوتا. ہماری اپنی چیزیں ہوتی ہیں جو غلط ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، یا آزمائشیں ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے. وقت کبھی بھی برا نہیں ہوتا. تو نہ کوئی سال برا ہوتا ہے، نہ کوئی مہینہ، سب ٹائم سارے ٹھیک ہیں، ٹھیک ہے. ہم خود ہماری اپنی جو میں نے کہا نا، کچھ آزمائشیں ہوتی ہیں، کچھ ہماری اپنی کوتاہیاں غلطیاں ہوتی ہیں. تو آج مریم یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہی تھی دھیمی لہجے آواز میں، اور اماں بھی ساتھ پورا دے رہی تھی کہ بڑی بیچاری ہے. تو یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، کچھ وہ
جس سے کہتے ہیں نا ایک بد سے بدنام برا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے واقعی میں برا لیکن اس نے ایک اپنے اوپر لبادہ اوڑا ہوتا ہے، اچھا بننے کا وہ ناٹک کر رہا ہوتا ہے، تو مجھے مریم وہی لگتی ہے، یہ اچھا بننے کا ناٹک کرتی ہے۔ دوسری طرف جو وہ اس کی دوسری بہن ہے سینئر بزرگ خاتون، وہ اس سے وہ جو ہے نا وہ بدنام زیادہ ہے، ٹھیک ہے، وہ اتنی بری نہیں ہے جتنی وہ بدنام ہے، تو وہ اپنی زبان کی وجہ سے پھنستی ہے۔ مریم اپنی زبان کی وجہ سے لوگوں کو ہمدردیاں حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ اتنا کچھ کرنے کے باوجود مریم نے اپنے خاندان کی عزت کے جنازے نکال دیے ہیں، میں کہتی ہوں اس کے باوجود اس نے اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جس کے بعد وہ آڈینس اس کے اوپر ٹوٹ کے پڑ جاتی، یا اس کے بہن بھائی اس کے اوپر ٹوٹ کے پڑ جاتے۔ نہ اس نے کوئی اپنے معاملے میں بہن بھائیوں کو انوالو کیا، نہ ان کو کہا کہ تم نے میرا ساتھ نہیں، مطلب کہیں پہ وہ اگریسو ہوتی ہوئی نظر نہیں آئی ہے۔ حالانکہ ماں کے ساتھ مل کے اس نے بہت جو ہے نا غلط چیزیں کی، جس میں اس نے اپنے بہن بھائیوں کو انوالو نہیں کیا، اور یہ اس بات کا اقرار عائشہ نے بھی کیا ہے کہ ہاں اس کی غلطی ہے، یہ اس نے سارے کانٹ اس کے ہیں جو اس نے کیے ہیں، ان کو دھمکیاں دلوائیں، ان کو رپورٹوں تک پہنچایا، اور سارے کام جو کرتی رہی ہے یہ، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھ لیں نہ اس نے بھابھیوں کے ساتھ خراب کی اپنی، نہ ان کے ساتھ میس و مباحثہ، نہ بھائیوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، نہ آڈینس کے ساتھ آج تک اگریسو ہو کے بولی، جیسے عائشہ آ جاتی ہے عموماً 5 عورتیں، فلانی عورتیں، یہ عورتیں، وہ عورتیں، تو اس کو کہتے ہیں ہوشیار، تیز ترین دماغ والی عورت، یہ تیز ترین دماغ والی عورت ہے، اور یہ گیم کھیلتی ہے، گیم مطلب یہ لوگوں کے دماغوں کے ساتھ کھیلنے والی بندی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب یہ آتی ہے نا میڈیا پہ تو آپ یقین نہیں کریں گے کہ میرے دل میں بھی اس کے لیے ہمدردی جاگ اٹھتی ہے، میں بھی ایموشنل ہو جاتی ہوں۔ اس کی آج آواز جو کپ کپا رہی تھی نا، اور ہر مطلب ایسے لگ رہا تھا جیسے بڑی دکھی آتما ہے بیچاری ہے، تو یقین کریں میں بھی دکھی ہو گئی، لیکن پھر ایک دم سے مجھے خیال آیا کہ نہیں یہ اتنی معصوم نہیں ہے جتنی یہ نظر آ رہی ہے، یہ بہت تیز عورت ہے۔ والدہ کی تو مجبوری ہے، ظاہری بات ہے اس نے تو ساتھ دینا ہے۔ اور آپ دیکھ لیں ایک چھوٹا سا یہ ٹاپک، مطلب یہ اس کا مائنڈ اتنا تیز ہے کہ یہ سب سے اس کے جو ٹائٹل ہوتے ہیں نا سب سے منفرد ہوتے ہیں، آپ یہ نوٹ کر لیں بات۔ اب آپ دیکھ لیں کس خوشی میں مٹھائی کھلائی، وہ ایک چپل کے اوپر اس نے پوری ویڈیو کے اوپر تگنی کا ناچ نچا دیا تھا عوام کو، اور یہ ایسی ڈیٹ ہو رہا تھا اپنی پریگننسیاں اور پتہ نہیں کیا کیا ٹائٹل لگا کے اس نے ویوز لیے ہوئے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو نہیں پتہ کہ یہ بندی کس لیول تک اس کا دماغ جاتا ہے، تو میں تو حیران ہو جاتی ہوں اس کی ویڈیو دیکھ کے، میرا تو دماغ چکرا جاتا ہے کہ مطلب کہ وہ کہتے ہیں نا شاطر دماغ رکھنے والی خاتون ہے یہ۔ بہرحال ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہم تو چاہتے ہیں سب اپنے گھروں میں خوش رہیں، آباد رہیں، لیکن میری کوئی اس کے ساتھ اس طرح کی کوئی، ہاں میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ خوش رہے اپنی زندگی میں، اس کی زندگی میں کوئی دکھ نہ آئے، لیکن جب یہ اس طرح کی مطلب کہ سمپتی لینے کی کوشش کرتی ہے نا اپنے کانٹینٹ کے ذریعے، تو میرے دل میں پھر اس کے لیے کوئی ہمدردی نہیں ہوتی، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ یہ اس کی اپنی خود کی غلطی ہیں، ٹھیک ہے، میں اپنا استہ بستہ گھر خود اپنے ہاتھوں سے اجاڑ دوں تو پھر مطلب کہ میں کسی کو قصوروار کیسے ٹھہرا سکتی ہوں، نہیں نا، تو بس یہی بات ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس کے ساتھ جو ہمدردیاں کر رہے ہیں نا، آپ کو نہیں پتہ کہ مطلب کچھ لوگوں کو پتہ ہے کچھ کو نہیں پتہ، زیادہ تر لوگوں کو پتہ ہے۔ بہرحال اللہ ہدایت دے ہمیں بھی، ان کو بھی، سب کو اللہ اپنے گھروں میں آباد رکھے، خوش رکھے۔ تو یہ تھا مریم کی آج کی ایپیسوڈ کا خلاصہ، امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا تو ویڈیو کو آپ لوگوں نے لائک اور شیئر کر دینا ہے، اور چینل کو کرنا ہے سبسکرائب، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کرنا آپ لوگوں نے بالکل بھی نہیں بھولنا۔ ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، ابھی کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔